अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब तलबा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हम जिस सबक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ आपकी उर्दू की किताब अमन ज़िंदगी से है और उसका एक निहायत दिलचस्प सबक है एक शहर जहानुमा। और जैसे कि आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये एक शहर की कहानी है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो वारिस इकबाल हैं। और इस सबक के बारे में ख़ास बात ये है कि ये एक सफ़रनामा है। फसरन आपको बताती हूँ कि सफ़रनामा कहते किसे हैं। सफ़रनामा अमूमन जो है वो उस तहरीरी सन्फ़ को कहा जाता है जिसमें हम अगर किसी सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ के हालात, वहाँ की जगह, वहाँ की ख़ास बातें और वहाँ के इर्द गिर्द का जो भी मंज़र है उस मंज़र को उसकी तारीख़ के हवाले से जो है एक्सप्लेन करते हुए दूसरों के गोश गुजार करते हैं। तो जल्दी से सबक का आगाज़ करते हैं। इसकी जो है वो पहले ही शुरू में एक जुमला लिखा हुआ है कि सूरज मशरिक़ से उभरा और सर पर आ ठहरा, यानी कि ये सुबह के वक्त जो है वो सफ़र पर निकले हैं और इनको सफ़र के दौरान जो है वो धूप जो है वो तेज़ हो गई है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कटास और मशरिक़ से खेवड़ा की तरफ उन्होंने जो है वो रावलपिंडी से ये सफ़र शुरू किया और वहाँ पर ये पहुँचे। इस दौरान जो है वो उन्हें टूटी फूटी सड़कें दिखाई दी, कई फैक्ट्रियाँ नज़र आईं। इस दौरान उन्होंने ICI की एक मसनूई झील देखी। मसनूई झील कहते हैं आर्टिफिशियल लेक को, यानी कि जो है वो सफ़र के दौरान उन्होंने इन चीज़ों से भी मतलब जो इसका असल नज़ारा वो कहते हैं कि हमने किया। और उसके बाद वो खेवड़ा पहुँचे। खेवड़ा जो है पाकिस्तान का एक इलाका है जो नमक की पैदावार के हवाले से ख़ास शोहरत रखता है। फिर वो कहते हैं कि इस दौरान यानी सफ़र के दौरान ज़ाहिर है वो सुबह से निकले थे, आपने शुरू में ही पढ़ा कि सूरज मशरिक़ से उभरा, तो चूँकि वो सफ़र पे ही थे सुबह से इसलिए उन्हें भूख लगी हुई थी। और वो कहते हैं कि उन्होंने इस भूख को मिटाने के लिए खाने की तलाश जब शुरू की तो उन्हें जो है वो कुछ तलाश करने के बाद वो एक होटल के करीब गए जहाँ उन्हें जो है वो खाने के लिए एक होटल नज़र आया। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ से एक दाल जो है वो ख़रीदी और दाल के साथ जो है वो उन्होंने खाना जो है वो शुरू किया। उसके बाद जो है वो ये बताते हैं कि उसी दौरान उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ सन 1876 के अंदर जो है यानी 1876 के अंदर जो है वो ये कॉलोनी भी अंग्रेज़ों की ही एक कॉलोनी थी जो कि ये बनाई गई थी। और सयाहत के लिए जो है वो यहाँ पर आने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात बनाए गए हैं। इसके लिए जो है वो रेस्ट हाउस भी हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि यहाँ पर इर्द गिर्द लोगों के लिए जो है वो रेलगाड़ी भी चलाई जाती है और वो रेलगाड़ी स्पेशली जो है वो कान के अंदर तक भी जाती है, यानी कान के अंदर से मुराद कान एक तो हमारे कान होते हैं सुनने के लिए, एक कान होती है जो पहाड़ों के अंदर जो है वो अंदर का इलाका होता है जहाँ से जो है वो नमक निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। कोयले की कान आपने सुनी होगी, नमक की कानें आपने सुनी होंगी। बहरहाल अभी हम इस वक्त जो है वो नमक की कान के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर वो ये बताते हैं कि ये इलाका आम लोगों के लिए बंद था, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो नमक की कान में काम करते हैं। फिर वो बताते हैं इसके इर्द गिर्द उन्हें खूबसूरत नाला नज़र आया जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खुश्क था और चूँकि दोपहर का वक्त था तो इस खुश्क नाले में जो है वो कहते हैं कि इसकी खूबसूरती और इसकी जो सरमस्ती थी वो सुरमई रंग के पत्थरों की, ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ से जब पानी गुज़रता होगा तो किसी मासूम बच्चे की तरह जो है वो उसकी मुस्कुराहट होती होगी उस गुज़रते हुए पानी की। और मतलब हर इंसान जैसे बच्चे को देखकर किसी इंसान को उस पर मोहब्बत होती है, तो उस पर प्यार आता है, तो वो कहते हैं कि शायद जब यहाँ से पानी गुज़रता होगा तो इस नदी पर भी जो है वो उसी तरह से मोहब्बत आती होगी। वो कहते हैं कि गर्मी बहुत शदीद थी और जब वो दाल खाने के बाद जो है वो उन्होंने सफ़र आगे शुरू किया तो वो कहते हैं कि चूँकि उस दाल में इतनी शदीद और तेज़ मिर्चें थी कि वो कहते हैं कि उन मिर्चों ने जो है वो उनके पेट में एक तूफ़ान मचा दिया। ज़ाहिर है थोड़ा सा मिज़ाह का रंग भी वो इसमें पेश कर रहे हैं आपको ताकि जो है वो आपकी दिलचस्पी रहे। फिर वो कहते हैं कि सामने बिल्कुल जो है वो एक और जो है वो करीब की दुनिया उन्होंने देखी, एक अलग ही दुनिया उन्होंने देखी। वो बताते हैं कि यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान जो कि खेवड़ा के अंदर है उसको देखने का उन्होंने इत्तफ़ाक़ जो है वो किया और वो कहते हैं कि वो आ ही नहीं रही थी, उसका इंतज़ार जो है वो उन्हें मज़ीद बेचैन कर रहा था
کہ جلدی سے جو ہے وہ نمک کی کان آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کان کی طرف سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور چونکہ دھوپ بہت تیز تھی تو ہر شخص نے اپنے چہرے کو ڈھکنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیا ہوا تھا۔ کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، کسی نے رسالے سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ دوپٹے سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھکنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے وہ اس دھوپ سے بچا جا سکے اور اس نمک کی کان تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے۔ کون سی کان؟ جو نمک کی کان ہے کھیوڑا کے اندر۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اسی اثنا میں یعنی اسی سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کسی نے انہیں پکارا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہیں ایک بچہ نظر آیا جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ امرودوں کی ایک چھابڑی تھی، چھابڑی کہتے ہیں ٹوکری کو، اور وہ بڑا پیارا سا بچہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے سیاحت سے بھرپور علاقے ہوتے ہیں وہاں کے بچے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، تو بڑا پیارا سا گول مٹول سا خوبصورت سا بچہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت گرمی کا موسم تھا اور اس گرمی کی وجہ سے اس بچے کے چہرے پر پسینہ تھا، تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس سے ہم نے جو ہے وہ چند امرود خریدے اور اس بچے کو بہت پیار کیا، اور پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ خدا خدا کر کے ہم آگے بڑھے اور ایک انگریزی دور کی بڑی سی عمارت کے اندر ہم داخل ہوئے جس کا دروازہ جو ہے ایک محراب نما تھا۔ محراب اس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں راؤنڈ شیپ کے اندر جیسے دروازے ہوتے ہیں، محراب نما دروازہ اسے کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اوپر جو ہے وہ بڑا بڑا سا لکھا ہوا تھا کان نمک کھیوڑا، اور اس کے ساتھ اس کے بنانے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی سن 1916 یعنی 1916 کے اندر جو ہے وہ چونکہ یہ بنی تھی تو اس کی جو ہے وہ ڈیٹ بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اندر گئے تو ہمیں قرآن پاک کا ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ ترجمہ لکھا ہوا نظر آیا، اور مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے اس آیت کو دیکھا اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ دیکھیں چند نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کان کے اندر جب گئے تو ہم نے خوبصورت ترجمہ پڑھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس پہاڑوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے پہاڑ ہیں، نمک کے پہاڑ ہیں، پھر اسی طرح خشک پہاڑ ہیں، تو پہاڑی برفانی جو ہے وہ پہاڑ ہیں برف سے جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ خشک پہاڑ ہوتے ہیں، کچھ سمندر کے قریب جو ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں، ہرے بھرے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جب پہچاننے لگتے ہیں تو آپ کو ہر طرف اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کان کے اندر داخل ہوئے ہمیں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا، تو ہمارے جو گائیڈ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اس کان کا درجہ حرارت تقریباً 18 جو ہے وہ ڈگری ہوتا ہے، نہ تو یہاں گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں سردیوں میں سردی ہوتی ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں اندر لے جایا گیا، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے ارد گرد دیکھا کہ دیواریں بھی جو ہے وہ نمک کی تھی اور اس کی جو ہے وہ چھت بھی جو ہے وہ نمک کی تھی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری معلومات میں اضافہ کیا گیا کہ یہاں پر ہر کان میں سے تقریباً 50% جو ہے وہ نمک نکالا جاتا ہے، اور 50% جو ہے وہ نمک کان کے اندر ہی رہنے دیا جاتا ہے، یعنی کانوں کے اندر پہاڑوں کے اندر ہی رہنے دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ علاقہ یا وہ کان جو ہے وہ مضبوط رہ سکے۔ پھر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کان کے نیچے بھی ایک کان ہے، یعنی منزلوں کے حساب سے، جیسے ایک کان کے اوپر ہی انہوں نے ایک اور فلور بنایا ہوا، تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگا میں کسی پلازا میں موجود ہوں جس کے اندر جو ہے مختلف فلور بنا دیے گئے ہیں، اور وہ پلازا یا وہ جو ہے وہ منزل جو ہے وہ پہاڑوں سے یا مطلب نمک سے ہی جو ہے مزین ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ انہیں ایک نیا منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا جو پہلے منظر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ رنگ برنگی روشنیوں کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا تھا، اور وہ جب نمک کی جو ہے وہ دیواروں کے اوپر وہ روشنی پڑ رہی تھی تو ایک عجیب سی خوبصورتی دیکھنے والوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں رنگ برنگی روشنیوں کی صورت میں کان کو خوبصورت بنایا گیا، دیواروں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جب بہتا ہوا گزرتا ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ انہیں ایک لمحے کو وہ امرودوں والا جو ہے وہ جو چھابڑی اٹھائے ہوئے بچہ تھا وہ ان کے دماغ میں آ گیا کہ جیسے وہ کتنا پیارا سا معصوم سا بچہ تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہے وہ
یہ دیواریں بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بچے کی جو ہے وہ مثال پیش کر رہی ہیں جس بچے کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ امرودوں کی جو ہے وہ چھاپڑی تھی۔ پھر مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم کسی نمک کی کان کے اندر موجود ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ نمک کا پورا ایک شہر ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ارد گرد کی عمارتیں بھی نمک کی ہیں اور ہر شے نمک سے بنی ہوئی ہے سوائے انسانوں کے۔ اور انہوں نے خوبصورت جو ہے وہ اس کے اندر ایک جملہ ایڈ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اسکندر مرزا جو ہے وہ اس کے گھوڑے اگر اس شخص کے قریب آئے جو کہ اس کان کی سیر کر کے باہر نکلتا ہے، تو شاید وہ اسے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ اسے چاٹنا شروع کر دے، بالکل اسی طرح جیسے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ اسکندر کے جو ہے وہ گھوڑے انہوں نے دیواروں کو جو ہے وہ چاٹا اور بتایا کہ یہاں پر نمک جو ہے وہ موجود ہے، ان پہاڑوں کے اندر نمک کی موجودگی کی جو ہے وہ انہوں نے اطلاع دی ہے، مطلب لوگوں کو جو ہے وہ معلوم ہوا کہ ان کانوں میں نمک ہے، کیونکہ اس نمک کو جو ہے وہ ان کانوں کا جو ہے وہ سراغ ان گھوڑوں کی مدد سے ملا تھا جنہوں نے اسے چاٹنا شروع کر دیا تھا، اور پھر انسانوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر نمک کی موجودگی ہے۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر مختلف روشنیاں لگائی گئی ہیں، نارنجی رنگ کی، سرخ رنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک قریب ہی ایک لکڑی کا پل تھا جو کہ نمک کے پانی کے اوپر ایک تالاب تھا اس کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس پل کے اوپر کھڑے ہو کے جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت قسم کی جو ہے وہ دیواروں کے اوپر نمک سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سنگ تراشے بنائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کئی تالاب عبور کرنے کے بعد دیکھا کہ روشنیوں بھرا بھی ایک پل ہمیں نظر آیا، اور اس پر رنگ برنگے جو ہے وہ رنگوں کی روشنیاں تھی، کہیں نارنجی تھی، کہیں پر جو ہے وہ سرخ تھی، کہیں پیلے رنگ کی تھی، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک مسجد بھی تھی، اور تاکہ انسان جو ہے وہ جب ان نعمتوں کو دیکھے تو اس سے جو ہے وہ یہ بھی احساس ہو کہ جس خوبصورت چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب ان روشنیوں کو دیکھا تو ہمیں ایسا لگا جیسے آتش بازی ہو رہی ہے، جیسے ہم 14 اگست کے موقع پر آتش بازی دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی لگا کہ اس پہاڑ کے جو تالاب تھے اس کے اندر سے گزرنے والے، تو اس کے ارد گرد کی جو دیواریں تھیں ان پہ روشنیوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کوئی آتش بازی ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بنائے گئے خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان کے اندر ایک دلچسپ جو ہے وہ منظر تھا، مختلف ٹرالیوں کے اندر جو ہے وہ یہ نمک ڈال کے لایا جاتا ہے، ایک غار کے جو ہے وہ لمبے سے دہانے کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹریکٹر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرالی ہوتی ہے، اس ٹرالی کے اندر نمک بھرا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ کان سے باہر لایا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ مطلب اس کے لیے جو ہے وہ ڈرائیور کا خود اعتماد ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے انہیں خاص طور پہ جو ہے وہ تربیت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ نمک کے شہر میں انہوں نے ایک ہسپتال بھی دیکھا جو کہ دمے کے مریضوں کے لیے تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ جو دمے کے مریض آتے ہیں وہ اس ہسپتال سے بہت اچھا علاج کروا کے اور صحت مند ہو کے جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی سفر کے دوران ہمیں شام ہو گئی اور ہم نے راولپنڈی کے لیے جو ہے وہ دوبارہ رخت سفر باندھا، یعنی واپسی کی تیاری کی، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ گاڑی میں جو عابد صاحب تھے جو ان کے ساتھ تھے وہ بہت تھک چکے تھے، لہٰذا جو ہے مصنف نے گاڑی چلائی، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس دوران ہم سیمنٹ کی فیکٹریوں سے کافی آگے بڑھتے گئے، اور پھر میں نے عابد صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھے، اور مصنف نے کہا کہ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی جو ہے وہ یہی سوچیں تھیں کہ قدرت کے کتنے سارے مناظر ہوتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا وجود تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو شاید وہ عقیدہ یا وہ یقین جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، نہایت دلچسپ سبق ہے، یہ ایک سفر نامہ ہے، اور سفر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بھی کئی مناظر پہ یہ ایسے محسوس ہوا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا، بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ ضرور ہم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔